अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आलमी और मुकामी इदारे और माहिरीन पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन पीडीएम हुकूमत यह दावा कर रही है कि मईशत ट्रैक पर आ रही है और डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। आइए हम इस हुकूमती दावों का हकाइक की रोशनी में जायजा लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्जों की अदम अदायगी की सूरत में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो उसके भयानक नताइज खुराक, अद्वियात और ईंधन की किल्लत की सूरत में आम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेंगे। नकद रकम की किल्लत के बायस इन अशियाए जरूरिया की इंपोर्ट भी मुमकिन नहीं रहेगी। श्रीलंका ने अपनी तारीख में पहली बार गुज़श्ता साल अप्रैल में शदीद सियासी और माशी बहरानों की वजह से डिफॉल्ट किया था। इसी तरह के अवामिल इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और इसे बतदरीज पहले डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की मदद के साथ या उसके बगैर अगले माली साल में 25 अरब डॉलर्स के कर्जे की अदायगी के लिए मुनासिब इंतजाम करने में नाकाम रहती है तो पाकिस्तानी अवाम को ऐसे बदतरीन हालात का सामना करना पड़ेगा जिससे वो पहले शायद कभी वाकिफ नहीं हुए होंगे। याद रहे कि श्रीलंका के डिफॉल्ट से कबल वहां $1 के मुकाबले में रुपया 200 रुपए का था, फिर 322 पर पहुंचा तो श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया और डॉलर 370 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर 319 रुपए तक पहुंच चुका है। इससे हालात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अहम बात यह है कि करेंसी की कदर में कमी महंगाई के तूफान यानी हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म देती है, जिसकी वजह से ईंधन, अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया समेत सब कुछ महंगा हो जाता है। डिफॉल्ट करने वाले मुल्क के लिए बैंक्स और आलमी इदारे अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। डिफॉल्ट की सूरत में कीमतों में इजाफे की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और लोग बाजार में दस्तयाब महदूद अशिया के लिए हंगामा आराई करते हैं। आइए अब हम आपके साथ कुछ मजीद चीदा चीदा हकायक शेयर करते हैं। 8 अप्रैल 2022 तक रुपए के मुकाबले में $1 का रेट 188 रुपए था, जो कि अब इंटरबैंक में 285 रुपए 35 पैसे और ओपन मार्केट में 318 रुपए तक पहुंच चुका है। यह रुपए की बेकदरी की इंतहा नहीं तो और क्या है। 1 अप्रैल 2022 को फी लीटर पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी, लेकिन अब 270 रुपए हो चुका है। मई 2022 में गंदम का आटा 48 रुपए किलो था, जो अब 160 से 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। अप्रैल 2022 में खुला दूध 120 रुपए किलो था, जो कि अब 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा 48% तक रिकॉर्ड किया गया है। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट खुद ये चीख चीख कर कह रही है कि रवा माली साल के 6 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात में कमी, बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी हुई है। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तानी मईशत की डूबती नब्जें IMF से कर्ज मिलने की मुंतजर हैं, लेकिन इसके इम्कानात तकरीबन मादूम होते नजर आ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूद कर्ज के मुआहदे की मियाद 30 जून है, जो कि बढ़ाई नहीं जा सकती। हुकूमत को 9 जून का बजट देने के लिए IMF से नवा इक्तसादी जायजा हर सूरत में मुकम्मल करना है, लेकिन IMF टस से मस नहीं हो रहा। इसलिए खदशा है कि यह कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही खत्म हो जाए। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से नवा जायजा मुकम्मल करने में खुद मदद मांग ली है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ने के लिए 3 मुतालबात पर वज़ीद है। पहला मुतालबा ज़र मुबादला की इंटरबैंक और ओपन मार्केट की शरह तबादला के माबैन फ़र्क को ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालबा बजट फ्रेमवर्क फराहम किया जाए। तीसरा मुतालबा मजीद बैरूनी फाइनेंसिंग का एहतमाम किया जाए। IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबराह ने कहा है कि बोर्ड इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन PDM हुकूमत ने मशवरों पर नजरसानी के बजाय IMF को ही आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है और पाकिस्तान को रवा माली साल यानी 30 जून से कबल खुद को दिवालिया होने के खतरे से बचाने के लिए लगभग 5 अरब डॉलर्स की फौरी अदायगियां करनी है, लेकिन IMF प्रोग्राम बहाली के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। याद रहे कि PDM हुकूमत ने 9 जून को बजट पेश करना है, ताहम कई मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि अब IMF प्रोग्राम की बहाली भी बज़ाहिर इस बात से मशरूत दिखाई देती है कि बजट में IMF की शराइत पूरी की गई हैं या नहीं। माहिरीन के मुताबिक ऐसे में बजट की तैयारी का अमल मुतासर हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने बजट का बुनियादी खाका तय करने के लिए अब तक कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास भी तलब नहीं किया। हकीकत यह है कि IMF की हिदायत की रोशनी के बरखिलाफ बजट मंजूर कराना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। IMF के नवे जायजे की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान को सख्त माली पॉलिसियों की जरूरत है, यानी हुकूमती अखराजात को कम करने की जरूरत है, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। एक ऐसे वक्त में कि जब कौमी खजाने के लिए एक एक पैसा कीमती है, बदकिस्मती से हुकूमत के अलल्ले तलल्ले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत 33 कनाल रकबे पर मुहित पुरतायुश अटक जिम खाना की तामीर पर 4 अरब रुपए खर्च कर रही है।
اسی طرح وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 99 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پی آئی اے کو 2023 کے ابتدائی 3 ماہ میں 36 ارب روپے سے زائد کا خالص نقصان ہوا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ملک کے معاشی حالات سیاسی افراتفری سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حکومت اس محاذ پر بھی کوئی کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی۔ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف معتبر ماہر معیشت سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، حکومت تذبذب کا شکار ہے، آئی ایم ایف حکومت کو آلو برانچ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بالآخر اب اس تدبیر پر پہنچے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مانتا آئی ایم ایف تو نہ مانے، بھاڑ میں جائے۔ وے فارورڈ کیا ہوگا اب سر اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب انٹروڈکٹری انالیسس کی ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً 4 ارب ڈالر پہ گر چکے ہیں، اور اس سے بڑے مشکل سے درآمدات 1 مہینے کے ہم فائنینسنگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں، جون کے اینڈ میں پچھلے سال پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ تقریباً 9.8 ارب ڈالر تھے۔ تو اس عرصے میں تقریباً آپ دیکھیے کہ 11 مہینے میں ریزروز میں تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 6 ارب ڈالر کے لگ بھگ کمی آئی ہے۔ اس رفتار سے تو اگلے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں تو ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے۔ اس لیے بہت سخت پریشانی اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں، ری پیمنٹ کی آبلیگیشنز ہیں، وہ ہم کس طرح میٹ کریں گے، اور اس لحاظ سے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ آئی ایم ایف کی چھتری رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہر چیز کے باوجود جو ہے وہ اس وقت مشکل سے آپ اس کو جون 30 تک لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس دوران بھی ایک انسرٹنٹی موجود ہے، اس لیے کہ نوا ریویو تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے، اور البتہ جون 30 کے بعد انسرٹنٹی بالکل جسے کہتے ہیں پیک پہ آ جائے گی۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان دیوالیے کے بہت قریب آ چکا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر خدا نخواستہ جس طرح آپ نے سری لنکا کا بتایا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ حشر نہ ہو۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، عام آدمی کا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے، کوالٹی آف لائف لوگوں کی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ غریب آدمی پس رہا ہے، اب تو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس آدمی کی بھی چیخیں نکل چکی ہیں۔ اگر ایک شخص 1 لاکھ روپے میں اگر گزارا کرتا تھا مہینے میں، اب وہی گزارا کرنے کے لیے اس کو 3 لاکھ روپے کم از کم چاہیے۔ ویلتھ کی سرکولیشن کم ہو چکی ہوئی ہے، انفلیشن کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ایک شدید اکنامک کیوس نظر آ رہا ہے۔ 14 مہینے کی یہ حکومت ہے، پرابلم کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیوں نہیں سنبھال پائی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے، انہوں نے آغاز میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب کوشش کی۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا پچھلی حکومت کے لاسٹ منٹ حرکتوں کی وجہ سے، تو آغاز میں انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی اور محنت کر کے جون کے مہینے تک اگریمنٹ پھر سے جاری ہو گیا، اور سپٹمبر کے مہینے میں نوا ریویو کا آغاز ہوا، اور ہمیں 1.2 ارب ڈالر بھی آئی ایم ایف سے ملے۔ اس کے بعد میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تبدیلی آئی ہمارے فائنینس کی لیڈرشپ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز میں بھی نمایاں طور پر بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور ڈیویشنز شروع ہو گئے فرام دی اگریڈ پروگرام، جو لیٹر آف اگریمنٹ ہم پاکستان نے دستخط کر کے دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں 2-3 آپ کو ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑا ایگزامپل یہ تھا کہ ایکسچینج ریٹ روپے کی قدر پہ جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہوگا،
مگر سپٹمبر کے بعد میں کوشش یہ گئی کہ کسی طرح سے اس کے موومنٹ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہونا شروع ہوا، اور جب امپورٹس میں اضافہ ہوا تو فزیکل کنٹرول یعنی کہ ایل سیز کو روکنا شروع کر دیا۔ یہ سب نامناسب تھا۔ ساتھ ساتھ ڈیلیز آئے، آپ کے بجلی کے نرخوں میں اضافہ تھا، گیس کے نرخوں میں اضافہ تھا، تو یہ نہیں ہو پایا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ہماری وہ حکومت واپس آئی پھر لائن پر جنوری کے اینڈ کے بعد سے، اور تیزی سے امپلیمنٹ کیا۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کا ایکسپیرینس آئی ایم ایف کا جو ہے وہ کچھ حد تک نامناسب رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اپنے کمٹمنٹس کو سیریسلی ایڈہیر نہیں کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی ایشو بہت سخت پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جو بجٹ اگلے 9-10 دن میں آنے والا ہے وہ کس طرح کا بجٹ ہوگا۔ اگریمنٹ تو یہ ہے کہ ایک مناسب ہوگا بجٹ، مگر اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف نے اپنے اگریمنٹ کو روکا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بجٹ کس طریقے کا لایا جائے گا، الیکشن ایئر بجٹ یا ایک سینسیبل ریشنل قسم کا بجٹ۔ رائٹ، ایک بریک آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان کی دگرگوں معاشی صورتحال، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر کا رابطہ کرنا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ہماری مجبوری کو اظہار کرتا ہے۔ عام طور پہ آئی ایم ایف کا جو لیول آف کانٹیکٹ ہوتا ہے ملکوں کے ساتھ وہ فائنینس منسٹر لیول پہ ہوتا ہے، مگر جسے کہتے ہیں نا ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے، اگر آپ اجازت دیں تو انگریزی میں کہوں بلو ہاٹ بلو کولڈ ان کا بیہیویئر رہا ہے۔ اس لیے شاید یہ سوچا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی اتھارٹی اور اپنی اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کریں گے۔ میں آئی ایم ایف کے کچھ پروگرامز پچھلے سالوں میں نیگوشیٹ کر چکا ہوں، اور ایک بات میں کہہ دوں کہ ایم ڈی جو ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، اس وقت خاتون ہیں، وہ عام طور پہ جو ان کے سٹاف کے گائیڈنس ہے اس کی بیسس پر وہ بات کرتی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے شاید ہمارے پرائم منسٹر سے یہ کہا ہے کہ 2-3 چیزیں آپ کر دیں تو انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو انسٹالمنٹ ہے وہ 30 جون سے پہلے طے ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ 2-3 شرائط رکھے گئے ہیں، خاص طور پہ بجٹ پر، پھر بیک ٹو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ، اور تیسرا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پراپر انتظام۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بات چیت تو شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایک نیگیٹو بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ آئی ایم ایف کے جو مشن لیڈر ہیں انہوں نے جو سیاسی بات کی ہے پاکستان کے بارے میں، یہ سراسر نامناسب ہے۔ آئی ایم ایف ایک فائنینشیل ایجنسی ہے، ان کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی ملک کے پالیٹکس یا نظام پر، اور یہ سٹیٹمنٹ ان کا سراسر نامناسب ہے، اور ہمیں اس بات سے بہت اسٹرکٹ اور سیریس آبجیکشن ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ تو عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اسٹیٹمنٹ کو۔ ڈاکٹر صاحب، اب جو ہم آئی ایم ایف سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان ہمیں ملے گا اور وہ $1.25 ارب کی قسط ہمیں ملے گی، اس کا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان نے سارے کام کر لیے ہیں معیشت کے حوالے سے، بس ہم صرف یہ ایک باٹل نیک ہے جو پھنسی ہوئی ہے معیشت میں، اور وہی آئی ایم ایف کی یہ قسط آ جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی تو درجنوں سینکڑوں قسطیں ہم پچھلے کئی سالوں سے لے چکے ہیں، یہ آ بھی جائے گی تو معیشت کے جو باقی مسائل ہیں وہ تو جو کہ تو کھڑے ہوئے ہیں، ہم پھر ایک اور قسط کے لیے پھر رونے بیٹھ جائیں گے 6 مہینے کے بعد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پروگرام ختم ہو جائے گا جون کے اینڈ میں،
اور پھر پاکستان کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم ایک نئے پروگرام میں جائیں گے، اور عام طور پہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے آئی ایم ایف کی، وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پروگرام بھی 19 میں ہم نے لیا تھا، اور یہ البتہ لمبا چلا اس لیے کہ کووڈ جب آیا تو رک گیا تھا پروگرام۔ ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکومت جس کا ٹینیور 30 جون کے بعد تقریباً آپ دیکھیے 6 ہفتے کا رہ جاتا ہے، آئین کے تحت الیکشنز کی طرف 18 اگست کے بعد شاید جانا ہے، تو یہ حکومت کیسے بات کرے گی آئی ایم ایف سے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اگر ہم بات نہیں کریں گے اور چھتری جو ہے ہٹ جائے گی، تو اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہمیں کچھ سپورٹ مل رہا ہے وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے مل رہا ہے، جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ ہیں۔ باہر سے پرائیویٹ کریڈیٹرز نے تقریباً پوری طور پر پاکستان کو پیسہ دینا روک دیا ہے۔ اگر آئی ایم ایف کی چھتری نہیں ہوگی جون 30 کے بعد، تو آپ کے ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسہ نہیں آئے گا، اور بہت بہت تیزی سے ہم دیوالی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ انسرٹنٹی جون 30 کے بعد میں بھی آلریڈی موجود ہے، اس لیے کہ پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، مگر کم از کم پروگرام تو ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ہم ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام کی چھتری حاصل کر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ سر یہ فرمائیں کہ دوسرے ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے تب دیں گے پہلے آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے یا آئی ایم ایف کا پلان ہو۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہم پیسے تب دیں گے جب آپ کو دوست ملک پیسے دیں یا کوئی گارنٹی دیں۔ تو اب ہو ول بیل دی کیٹ؟ یہ تو اب ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں پنگ پونگ، اور بیچ میں کچلی جا رہی ہے پاکستانی معیشت۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے پچھلے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت انگریزی میں پھر اگر آپ اجازت دیں، جی جی۔ we have a chicken and egg problem، کہ کون پہلے آئے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای نے ایک کمٹمنٹ آئی ایم ایف کو دے دیا ہے، تو آئی ایم ایف شوڈ ٹیک دیٹ ایز گیون اینڈ آگے بڑھے۔ اس وقت جو پرابلم پیدا ہوا ہے شارٹ رن میں، اس کا جو پیمانہ ہے اور اس کا جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کے بارے میں آئی ایم ایف پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ الیکشنز عنقریب آنے والے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی حکومت کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے، ہم نے پچھلے سالوں بھی دیکھا 17-18 کا بجٹ اور پھر 12-13 کا بجٹ، جب الیکشن سے پہلے جو بجٹ آتے ہیں وہ بہت ہی سافٹ، اور اس میں بے شمار ٹیکس بریک، سبسڈیز وغیرہ دیے جاتے رہے ہیں۔ کیا یہ حکومت بھی یہ کرے گی؟ اس لیے آئی ایم ایف چاہ رہی ہے کہ فوراً سے فوراً بات چیت ہو اور آئی ایم ایف کو بتایا جائے کہ پیرامیٹرز کیا ہیں آنے والے بجٹ کے، کہ سینسیبل ریشنل بجٹ پیش کیا جائے گا یا وہی الیکشن ایئرنگ کی طرف رجحان اس حکومت کا چلے جائے۔ تو اگر الیکشن اورینٹڈ بجٹ بنایا جائے گا تو وہ تو پھر آنے والی حکومت اسی طرح سے چیخے گی جیسے یہ عمران خان پر کہہ رہے تھے، عمران خان ان سے پہلے پہ کہہ رہے تھے، تو یہ تو پھر یعنی آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی پھر۔ 100% بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بہت مشکلات ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے 17-18 میں ہمارے جو ریزروز کی پوزیشن تھی وہ کچھ بہتر تھی۔ اس وقت تو جو نئی حکومت آئے گی $4 ارب کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینے میں وہ کچھ اور کم ہو جائیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا اب دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوگا وہ یہ کہ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہونے ہیں اکتوبر کے مہینے میں یا اس طرح، تو اس دوران ایک نیشنل لیول پر ایک کیئر ٹیکر حکومت ہوگی۔ کیئر ٹیکر حکومت کا الیکشن رولز جو 2016 میں واضح کیے گئے تھے، اس میں آپ کے سگنلز شاید ڈراپ کر رہے ہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا، پاکستان کے معروف ماہر معیشت اور سابق وفاقی وزیر، پاکستان کی معیشت پر تشویشناک صورتحال سامنے رکھ رہے تھے۔ کہیں سے بھی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ حکومت ہر بات آزما چکی ہے، ہر کوشش کر چکی ہے، نہ تو دنیا کے کسی ملک سے پاکستان کو مالی مدد حاصل ہو پائی، نہ ہی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو دنیا نے پاکستان سے بہت بڑے پیمانے پر مالی امداد کے دعوے اور وعدے کیے، نہ ان وعدوں میں کوئی سچائی یا ان پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ ہی IMF سے پاکستان کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خزانہ بنے اس حکومت میں، تو اس وقت اسحاق ڈار، مریم نواز اور شہباز شریف پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتے تھے، اور اسحاق ڈار کس طرح سے IMF کو للکارا کرتے تھے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہونا چاہیے؟ IMF سے بھی مجھے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے۔ I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی۔ I mean you can't dictate، اگر نہیں آتے تو we'll manage، no problem۔ میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے۔ 200 سے نیچے آئے گا۔ جب میں جہاز میں نے قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتا آ گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں، ڈالر کو نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی۔ ڈار صاحب کا تشریف لائے ہیں۔ ڈار صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ تمام حکومتی شخصیات کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اور مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت سنبھالنے سے بھی سنبھل نہیں پا رہی ہے۔ شہباز شریف جس وقت وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور سابق حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس حکومت کے دوران شہباز شریف پاکستان کو معاشی حوالے سے عظیم سے عظیم تر طاقت اور عظیم سے عظیم تر قوت بنانے اور پاکستان کو تبدیل کر دینے کے کس قسم کے بلند و باغ دعوے کرتے تھے، اور آج کا شہباز شریف 14 مہینے کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو کہ کہاں میں جو منہ چھپا کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو یہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو شہر کراچی کو نیو یارک بنا کے چھوڑیں گے۔ ایک دن ضرور آئے گا پاکستان اور پنجاب ملیشیا بنے گا، ٹرکی بنے گا، اور یورپ کے کسی ملک کے مقابلے میں اس کے ہم پلہ ہوگا۔ چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ۔ قیمتیں نیچے آئیں گی۔ یہ ایبسولوٹلی ٹیم بھی ہے۔ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو کہ کہاں میں جو منہ چھپا کے جاؤں۔ معیشت کی صورتحال جڑی ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے۔ معیشت میں بھی تذبذب، ہیجان اور ابہام ہے، اور پاکستانی سیاست میں بھی تذبذب، ہیجان اور ابہام ہے، بلکہ یہ ابہام، تذبذب اور ہیجان اس سے آگے بڑھتا بڑھتا سیاسی نفرت میں اور ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ جس وقت گزشتہ حکومت تھی، چیئرمین تحریک انصاف پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت آج کی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو ان کے خلاف جب مقدمات قائم کیے جاتے تھے تو وہ ان مقدمات کے خلاف کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ یہ ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن مسلم لیگ نون کی جا رہی ہے۔ جو اس ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہے لا لیں، اس سے کہ دل میں چھپا ہوا بغض ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، یہ سراسر ایک سیاسی انتقام ہے۔ یہ گرفتاریاں عمران خان میں بہت مہنگا پڑے گا۔ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ عمران خان جلسہ آج کر رہے ہیں، لاہور میں 144 لگی ہوئی ہے، وہ جلسہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ 144 کے آپ پابند ہوں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دیز آر ڈبل سٹینڈرڈز۔ ظلم زیادتی روک لیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ انصاف کے کٹہرے میں اور قانون کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کریں گے، اور آج جن معصوم لوگوں کو بغیر کسی گناہ کے آپ ان کو تھانوں میں بند کر رہے ہیں، اس تھانے میں، اس کوٹری میں آپ ہوں گے۔ جس طرح آج کے حکمران ماضی میں مقدمات کا سامنا کر رہے تھے، تو ماضی کے حکمران آج اسی نوعیت کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ سنگین مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہیہ اسی طرح سے گھومتا رہے گا؟ کیا ہم دائرے کی صورت میں گھومتے رہیں گے؟ ماضی میں جب آج کی حکومت اپوزیشن میں تھی تو یہ پاکستان کے پارلیمان میں کھڑے ہو کر اس زمانے کی حکومت اور آج کی اپوزیشن کو کس قسم کی نوید سنایا کرتی تھی، اور اس میں آج کس حد تک ہم سچائی دیکھ رہے ہیں؟
میں نے تو بڑے نائب دیکھے اور میں دیکھتا رہوں گا. جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. مسئلہ یہ عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے. جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہیں کے ساتھ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے. آپ کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑ رہی ہیں میں پڑھ سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کیا آپ کا ہونے والا ہے. ان کو نہیں پتا. ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری میں چلے گا. آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں. آپ کو ڈرنا چاہیے. میں کب کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیس ہے؟ کیس تو بنائے جاتے ہیں. عمران خان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کس مشکل میں پھنس رہے ہیں. آپ کا حساب کا وقت آ گیا ہے. آپ نے جو ہم پارے خلاف کرنا ہے نا ابھی کرو، کل تجھے موقع نہیں ملے گا. عمران خان تم آگ سے کھیل رہے ہو. آج اپوزیشن حکومت پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے سیاسی آئینی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، صحافیوں کی زبانبندی ہو رہی ہے. یہ تمام الزامات اس حکومت کے ماتھے پر ایک دھبے کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ حکومت ان کا مکمل طور پر دفاع کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے. یہ وہ حکومت ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر فخر کیا کرتی تھی. یعنی اس حکومت میں شامل جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں اس بات پر اتراتی تھیں کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، انہوں نے مفاہمت کی سیاست کو جنم دیا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ماضی کی تھی، لیکن آج کی اپوزیشن کے ساتھ یہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جس چارٹر آف ڈیموکریسی پر اترایا کرتے تھے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا، تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. سیاسی جماعتوں نے سیاسی انتقام کو دفن کر کے قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کی ایک نئی تاریخ لکھی جسے میثاق جمہوریت کہتے ہیں. The Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties. اس ملک میں سیاسی لڑائیاں بہت طویل رہی ہیں، لیکن پھر ماضی کے تجربوں سے سیکھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک ایسا اسلوب طے کریں. اسی ایوان کا تدبر تھا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی، اسی ایوان نے وہ قانون سازی کی. ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر فخر کرنے والے، مفاہمت کی سیاست کا علم بلند کرنے والے بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، مراد علی شاہ سمیت، شہباز شریف سمیت آج کی حکومت کے سرکردہ رہنما آج کی اپوزیشن کے خلاف کیا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب دیکھیں. یہ سب تاریخ کا حصہ رہا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا. ہم باقی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کو فارغ کریں گے. عمران خان کو غدار قرار دیں، ہم ساتھ دیں گے پورا. آپ جیسا بندہ پوری میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے. عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اس کو نکالنا ہے. اکیلا بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے چاہتا ہوں، جلدی سے جلدی میرے ساتھ مذاکرات کر لیں. اور بھائی تمہارے ساتھ ہم مذاکرات کریں تو وہ شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ پھر ہمیں چھوڑیں گی. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے، انہوں نے وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، اس لیے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یور گیم از اوور. حالات میں آپ کیسے مذاکرات کریں گے جب تک وہ قوم سے معافی نہ مانگے، جب تک یہ وہ کریکٹیو ایکشن نہیں لیتے. معافی مانگے، آپ اس کو اون کرے اس پرابلم جو کچھ ہوا ہے، اور وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے. ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان